आप देख सकते हैं अपोजिशन के एहतजाज के बायस अब कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जो कि अब से कुछ देर पहले जारी था, अपोजिशन की जानिब से हमेशा की तरह शोर शराबा किया गया, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, नारेबाजी की गई और अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बैनर्स भी उठा रखे थे। ये बैनर्स भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपोजिशन के एहतजाज के बायस अब कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब मुझे ये एक दफा कर दें। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 के शेखे के तहत मौजूदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 16 अप्रैल 2021 को तलब करदा इजलास को इसके काम के इख्तिताम पर अजहर फारूक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। क्या हुआ आज के इजलास में, तफसीलात उनसे लेंगे, बताइएगा अजहर। जी, आज कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और ऐवान के अंदर शोर शराबा किया, जिसकी वजह से डिप्टी स्पीकर के लिए कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई चलाना नामुमकिन हो गया। वो बार बार अपोजिशन से दरख्वास्त करते रहे कि मामूल के मुताबिक ऐवान को कानूनी जो रूल्स हैं उसके मुताबिक चलाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। वहाँ पर शदीद नारेबाजी भी की और एहतजाज भी किया, शोर शराबा भी किया, जिसकी वजह से डिप्टी स्पीकर के लिए कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई चलाना नामुमकिन हो गया था। चुनांचे अपोजिशन के शदीद एहतजाज और नारेबाजी की वजह से डिप्टी स्पीकर को कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करना पड़ा। आज जो एजेंडा था वो भी टेकअप नहीं हो सका, इसीलिए आज इजलास की कार्रवाई आगे ना चल सकी और इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। ठीक है, और इस इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अजहर फारूक हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल से, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा कि इजलास रूल्स के मुताबिक चलाने दिया जाए। वक्फा सवालात चल रहा है, इसके बाद मौका दूंगा, लेकिन फिर इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। बात कोरोना वायरस की तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार है। 24 घंटे में मजीद 144 अफराद जान से जा चुके हैं। 53,818 कोरोना टेस्ट में से 5,870 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया है, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर के बायस पाबंदियों पर गौर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत कोरोना पाबंदियों में सख्ती का ऐलान आज करेगी। ज़राए के मुताबिक NCOC ने कोरोना सूरत हाल पर पाबंदियाँ सख्त करने के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। तमाम तजावीज़ सूबों को भिजवा दी। पाबंदियाँ 2 मराहिल में सख्त करने की तजवीज़ है। पहले मरहले में शाम 6 से सहरी तक कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रखने की तजवीज़ है। हफ्ता इतवार कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद करने की भी तजवीज़ है। दफातर में निस्फ अमले की हाजिरी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा सकता है। 20% से जायद मस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ है। हाई रिस्क शहरों में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन किया जा सकता है। सिंध हुकूमत ने भी वफाकी हुकूमत की मुकम्मल पैरवी का फैसला कर लिया है। सिंध NCOC के फैसलों पर मिनोअन अमल करेगा। और कोरोना की तीसरी लहर के दौरान लाहौर के बड़े अस्पतालों की ICUs 95% भर गए हैं। कोरोना मरीजों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे हसन हफीज। लाहौर के म्यू अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जिनाह अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल और नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल के तमाम ICUs 95% भर गए हैं। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बड़ी तादाद वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन पर है। हमारे पास 32 वेंटिलेटर हैं कोविड के लिए, वो तो खैर सारे के सारे फेल हैं। इसके अलावा हमारे पास 150 बेड्स हैं और एमरजेंसी में भी मैंने बेड्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं, ऑक्सीजन पॉइंट्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। लाहौर में कोरोना के 600 से जायद मरीज हाई ऑक्सीजन वार्ड्स में ज़ेरे इलाज हैं। शहर के अस्पतालों के ICUs में मरीजों का तनासुब 88% तक पहुँच चुका है। ICU में मेरे पास 85 वेंटिलेटर्स हैं और उसमें से 7 खाली हैं, 5 हमारे पॉजिटिव केसेस में और 2 हमारे सस्पेक्ट्स में। और जो हमारा HDU है वहाँ पे हमारे 37 बेड्स खाली हैं,
اس کا بچوں کا بھی کورونا وارڈ ہے، وہ بھی آلموسٹ 50% فلڈ ہوا ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ لوگ ابھی بھی کورونا وائرس کو سنجیدہ نہ لیتے ہوئے SOPs پر عمل نہیں کر رہے۔ کیمرہ مین جاوید بیگ اور نوید رمضان کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا میں بھی کرونا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ 97,000 بزرگ شہریوں اور 50,000 ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ کے ہسپتالوں میں بزرگ شہریوں کو کورونا ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 97,602 بزرگ شہریوں کو ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے، جبکہ اب تک 50,299 ہیلتھ ورکرز کو بھی ویکسین دی گئی ہے۔ میں نے بھی اپنا میسج کیا تھا گورنمنٹ کے تھرو، آج میرا نمبر آیا ہے تو میں آج ایسے آیا ہوں ویکسین لگوانے کے لیے۔ حفاظت اچھی بھی چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی قدم کے طور پر ویکسین لگانی چاہیے۔ میں تو اسمارٹ روڈ زنگری نہر سے آئے ہوں اور ویکسین لگا رہی ہے، اچھا ہے تو سب کو لگانا چاہیے۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر ماہرین طب کا کہنا ہے کہ عوام حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر سختی سے عمل کریں۔ کیمرہ مین ارسلان جنید کے ساتھ مدیحہ سنبل، ARY نیوز، پشاور۔ محکمہ داخلہ سندھ کا کراچی کے لیے ایک بار پھر نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تجارتی مراکز اور مارکیٹیں بند کرنے کے لیے ایام پھر تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ کراچی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت مشاورت سے فیصلے نہیں کرتی، جس سے بے یقینی پیدا ہو رہی ہے۔ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ رمضان المبارک میں شام کے وقت کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔ عملی کا فقدان یا کچھ اور کراچی میں کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے سندھ حکومت کے بدلتے فیصلوں سے تاجر تذبذب کا شکار۔ 10 دن میں دوسرا نوٹیفیکیشن جاری، جس کے مطابق اب صرف جمعے اور اتوار کو مارکیٹیں بند ہوں گی۔ 2 دن بندہ کام بند کر رہے ہیں، 5 دن کھول رہے ہیں، کیا کمائے گا بندہ؟ 2 دن یہ بند ہو جائے گا تو کس گلے کو گزارا ہوگا یار؟ کیسا بندہ کرے گا یار؟ غریب آدمی کام کے لیے نکلے، صبح تالے لگے ہوئے، صحیح ہے، شام کو روزے کے بعد بولا لاک ڈاؤن ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ آج کل روزے کے باعث دن میں گاہک نہیں آتے، شام کے وقت کاروبار کی بھی اجازت دی جائے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ تجارت کو مد نظر رکھتے ہوئے، عید کی سیل کو مد نظر رکھتے ہوئے، رمضان المبارک کے محدود وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ SOPs پر بھی عمل ہو جائے اور تجارت بھی برباد ہونے سے بچ جائے۔ کراچی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کا کام SOPs پر عمل درآمد کروانا ہے، کاروبار بند کروانا نہیں۔ رمضان المبارک میں کاروبار کی بار بار بندش سے نقصان ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ اداکارہ بشرا انصاری اور اسماء عباس کی بہن سنبل شاہد کورونا کے باعث وینٹیلیٹر پر ہیں۔ اسماء عباس نے بہن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دعا کی اپیل میں لکھا کہ میری پیاری باجی وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اس سے پہلے بشرا انصاری نے بھی بہن کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر نے بھارت میں تباہی مچا دی ہے۔ صحت کا نظام بیٹھ گیا ہے۔ نئی دہلی اور ممبئی کے اسپتال بھر گئے ہیں۔ آکسیجن کی شدید قلت کے باعث مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ 24 گھنٹے میں 3,32,502 نئے کیسز سامنے آئے۔ مزید 2,256 افراد کورونا سے ہلاک ہو گئے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ وفاق کے وکیل پیر کے روز دلائل مکمل کریں گے۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج سماعت میں کیا کارروائی رہی، بتائیے گا حسن ایوب۔ جی بالکل، جو وفاق کے وکیل ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان، ان کے دلائل جاری ہیں، جو کہ پیر کے روز ان کو عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ پیر کے روز وہ اپنے جو دلائل ہیں ان کو جو ہے وہ مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی سوالات جو ہیں عدالت نے ان کے سامنے پوچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو 3 سوالات ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھے تھے، ان تینوں سوالوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر نہیں دیا کہ وہ تینوں سوال جو ہے وہ FBR کی رپورٹ سے متعلقہ ہیں، جو کہ اس بینچ کے سامنے یا اس عدالت کے سامنے اس وقت نہیں ہے معاملہ، کیونکہ وہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی آپ اسسٹ کریں گے عدالت کو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے جو دلائل ہیں اس میں یہ بتائیے گا کہ جو انفارمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس موجود ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس انفارمیشن کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتی تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل اس کو از خود ٹیک اپ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی آج جو دوران سماعت جو ہے وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل جو دیے، انہوں نے کہا کہ 187 کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کو کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی معاملے کا جو ہے وہ ٹیک اپ کر سکتی ہے اور اس پر اپنا فیصلہ دے سکتی ہے۔ تاہم اس کے اوپر آبجیکٹ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور انہوں نے کہا کہ جو
ان کی یہ ججمنٹ ہے جس قاضی فائزہ کیس میں جس میں ان کے خلاف صدارتی ریفرنس کو قلم قرار دیا تھا، تو اس میں 187 کا جو اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف ایک موقع پر استعمال کیا، جس پہ سرینا عیسیٰ کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ ان کو بیان جو ہے وہ دینے کا موقع دیا گیا۔ تاہم اب عدالت نے اس کیس کی سماعت کو پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے حسن ایوب، آپ اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، ذرا اس خط سے متعلق بھی بتائیے گا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر عارف علوی کے نام لکھا ہے، اس کا متن کیا ہے؟ جی یہ تو کھلا خط لکھا ہے جس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور ان کی جو بیٹی ہے انہوں نے جو کورٹ روم کے اندر ہی تقسیم کیا ہے یہ خط، جس میں کہا گیا ہے کہ 21 اپریل 2021 کو جو کوئٹہ میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ 2016 میں جو ثانیہ ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کی انہوں نے ایک رپورٹ دی تھی، اگر اس کے اوپر ان تجاویز کے اوپر عمل کیا جاتا تو شاید اس قسم کے اور دیگر جو واقعات تھے دہشت گردی کے یہ رونما نہ ہوتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 2021 میں جو 21 اپریل کو واقعہ پیش آیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور جس میں بہت سی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف انہوں نے جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس خط میں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے 4 سال سے اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل عمل درآمد نہیں ہوا، اس جو سفارشات تھی ان کو سر کھانے میں ڈالا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن ایوب، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ اور آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کی ضمانت کے مچل کے احتساب عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ نون لیگی رہنما سیف الملوک کھوکھر اور چودھری محمد نواز نے شہباز شریف کے ضمانتی مچل کے جمع کرائے ہیں۔ عدالت میں جمع کروائے گئے مچلکوں کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ مچلکوں کی تصدیق کے بعد عدالت روبکار جاری کرے گی جو جیل بھیجوایا جائے گا، جہاں سے شہباز شریف کی رہائی عمل میں آئے گی۔ ترجمان نون لیگ نے شہباز شریف کا عوام اور کارکنان کے نام پیغام جاری کر دیا۔ مریم اورنگزیب نے پیغام میں کہا کہ شہباز شریف نے ضمانت کے لیے دعاؤں پر قوم اور کارکنان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کرونا کے باعث کارکنان کو استقبال کے لیے آنے سے منع کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ کارکنان کی دعائیں ہی میرا استقبال ہیں۔ قوم کارکنان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ایک بار پھر کرم سے نوازا۔ پارٹی رہنماؤں اور کارکنان نے میرے لیے بھرپور وابستگی کا اظہار کیا۔ قوم خدمت کے نام پر خزانہ لوٹنے والے کے لیے دعائیں نہیں انصاف کے طلبکار ہیں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل۔ شہباز گل نے کہا کہ نااہل درباریوں کی طرف سے ضمانت ملنے کو سرخرو ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہونے، سزا پانے پر بھی وکٹری کے نشان بنانے والوں کے کیا کہنے۔ شہباز گل کا مزید کہنا تھا جنہوں نے زرداری کا پیٹ پھاڑنا تھا عوام کے منہ سے نوالہ چھین لیا۔ خدمت گاروں کی جائیدادوں میں 20 سال کے اندر 549 ارب کا اضافہ ہوا۔ جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی کے 2 ارکان قومی اسمبلی اور ایک صوبائی رکن اسمبلی سے ملاقات۔ جھنگ سے قومی اسمبلی کے 2 ارکان صاحبزادہ محبوب سلطان اور صاحبزادہ امیر سلطان نے جہانگیر ترین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ارکان نے جہانگیر ترین کی تحریک انصاف کے لیے گراں قدر خدمات کو سراہا۔ ارکان کا کہنا تھا کہ ان کی تمام تر حمایت جہانگیر ترین کے ساتھ ہے، ساتھ مل کر پارٹی کے اندر سے جاری سازش کا مقابلہ کریں گے۔ جہانگیر ترین سے پی ٹی آئی ایم پی اے عمر تنویر بٹ نے بھی ملاقات کی۔ عمر تنویر کا کہنا تھا جہانگیر ترین پارٹی کے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، ان کے خلاف پارٹی کے اندر سازش کر کے مشکلات کھڑی کی گئیں، میری حمایت جہانگیر ترین کے ساتھ ہے۔ براہ راست لے چلیں، اپوزیشن رہنما میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کا پرزور اظہار ہو، لیکن آج حکومت نے اور سپیکر نے نہ صرف ہمیں بلکہ اپوزیشن کے کسی بھی فرد کو بولنے کی اجازت نہیں دی، اور حکومت کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ جو قرارداد حکومت نے پیش کی آج اسے قومی اسمبلی کی کارروائی کے ایجنڈے سے بھی ہٹا دیا گیا، اور اسی حوالے سے ہم حکومت سے استفسار کرنا چاہتے تھے کہ کیوں کر اسمبلی کی کارروائی کے ایجنڈے سے اس اہم ترین قرارداد کو نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کو محض کمیٹی کے سپرد کر کے اس اہم ترین قرارداد سے ہم کمیٹی نہیں کھیل سکتے، لہٰذا پورے قومی اسمبلی کے ایوان کو قواعد کے مطابق ایک کمیٹی میں
تشکیل دیا جائے۔ قومی اسمبلی کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جب کوئی اہم ترین مسئلہ درپیش ہو تو پورا ایوان کمیٹی کی تشکیل کر سکتا ہے، خود کو کمیٹی تشکیل کر سکتا ہے، لیکن حکومت نے اس طرف بھی کوئی ہمیں جواب نہیں دیا۔ اسی طرح ہم نے حکومت سے استفسار کیا تھا کہ ہمیں حکومت معلومات دے کہ اس کی پالیسی کیا ہے، چونکہ وہ قرارداد تو ایک پرائیویٹ ممبر نے پیش کی تھی، نہ وزیر اعظم نے پیش کی، نہ حکومت کے کسی وزیر نے پیش کی، لہٰذا اس قرارداد کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، وہ ایک نجی ممبر کی قرارداد ہے، تو حکومت کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے؟ پھر اسی طرح ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور ڈی جی آئی ایس آئی اس حوالے سے ریاست کی جو پالیسی ہے وہ ایوان کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایوان ایک انفارم ڈیبیٹ کے ذریعے اس کے اوپر ایسا پرزور اور جامع اور سبسٹینٹیو قرارداد منظور کرے جو کہ حقیقی معنوں میں 22 کروڑ عوام کے جذبات کی نشاندہی کرتے ہوں۔ لیکن حکومت نے اس طرف کوئی جواب دینے کی بجائے آج سوال جواب کے کارروائی کو جاری رکھنا زیادہ ضروری سمجھا، اور جب ہم نے احتجاج کیا کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے تو حکومت اور اسپیکر صاحب اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار کر کے اسے برخاست کر کے راہ فرار اختیار کر گئے۔ اسی طرح ہم اس قرارداد کے ساتھ ساتھ چاہتے تھے کہ دو اہم مسئلے جن کا پاکستان سے بہت اہم تعلق ہے ان کو بحث میں لایا جائے۔ ابصار عالم صاحب سابق چیئرمین پیمرا پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی صحافت پہ حملہ ہے، آزادی صحافت پہ حملہ ہے۔ یہ عمل کئی عرصے سے اس حکومت کے آنے کے بعد سے کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جائے، میڈیا کو سینسرشپ کے ذریعے بند کیا جائے، اور اگر کوئی صحافی دباؤ قبول نہ کرے تو اسے اغوا کر لیا جائے، اس پہ قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ یہ جبر اور استبداد کی پالیسی پاکستان کے آئین اور قانون اور ان بنیادی حقوق کی نفی ہے جو پاکستان کا آئین آزادی رائے کے لیے ہمیں دیتا ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی حکومت سے استفسار چاہتے تھے، لیکن حکومت نے موقع نہیں دیا۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ کہ کوئٹہ میں جب ہمارے سب سے قریبی دوست ملک، برادر ملک چین کا اعلیٰ ترین وفد موجود تھا، سفیر اور ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن موجود تھا، وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، یہ صرف دہشت گردی نہیں تھی، یہ سی پیک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ براہ راست حکومت کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ پاکستان کے اہم ترین دوست کے سفیر کے دورے کے موقع پر ایسی کارروائی ہو جانا، چونکہ وہ علاقہ نہایت گارڈڈ علاقہ ہے، وہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، اور اس سے پاکستان کی شہرت کو، پاکستان کے امیج کو اور سی پیک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ یہ واقعات دہشت گردی کے اس لیے زور اٹھا رہے ہیں کہ حکومت نے سیکورٹی کے اداروں کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرنے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے پر جھونک دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ادارے 200% دہشت گردی کے اوپر کام کرتے تھے، سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں ہم نے دہشت گردی کو شکست دی۔ لیکن پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے
کہ اس حکومت کی ترجیح دہشت گردی نہیں ہے، اس حکومت کی ترجیح اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے، انتقامی کارروائیاں ہیں۔ تو آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ہمارے دل اور جذبات مجروح ہوئے ہیں کہ ایک ایسی قرارداد جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے اس دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ اہم کام کیا ہے کہ جس کو وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ایوان کے اندر نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہوتے اور حکومت کے وزیر اس قرارداد کو پیش کرتے، لیکن اس روز حکومت نے نہ وزیر اعظم آئے نہ کسی وزیر میں جرت ہوئی کہ اس قرارداد کو پیش کرے، اور آج پھر حکومت نے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد سے زیادہ انہوں نے روٹین کے کویشچن آر کو موقع دیا کہ اسے چلایا جائے، اسے بلڈوز کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا چاہتے تھے تو کویشچن آر کو زبردستی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حکومت نے ہمارے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور قوم کے جذبات سے بھی کھیلا ہے، اور اس عمل پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت معافی مانگے اور بجائے اجلاس کو برخاست کرنے کے اس کو جاری رکھے، تاکہ اس کے اوپر ایوان کا ہر ممبر اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور جس طرح احسن اقبال صاحب نے آج قومی اسمبلی کی کارروائی کی تفصیل آپ کو بتائی، یقیناً بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اسپیکر صاحب نے کیا، اور ہم 2 دن سے اس پر سوچ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف وزیر اعظم کی سطح پر جب انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اگلے روز حکومت کے وزراء نے قومی اسمبلی کے سیشن سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم حکومت کی جانب سے آج قرارداد پیش کر کے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے جو ہم نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا۔ لیکن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے بل کو قرارداد کو پیش کیا، اور ٹی وی پر آ کر انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت نے اپنا معاہدہ پورا کر لیا ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ موقف رکھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ممبر کی صورت میں ہم نے قرارداد کو پیش کیا ہے، یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو قومی اسمبلی میں آ کر اس ابہام کو دور کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے بین الاقوامی دنیا اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہے، کہ ایک جانب تو وہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے کو اقوام متحدہ، OIC اور بین الاقوامی دنیا میں جس طرح لڑا ہے اس طرح کسی نے نہیں لڑا، اور دوسری جانب بین الاقوامی دنیا سے کہتے ہیں کہ اس قرارداد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس عمل کو ہم کس چیز سے تعبیر کریں کہ وہ بین الاقوامی دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آج کل ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ دھماکہ یہ ہم پاکستان پر اس کو حملہ تصور کرتے ہیں، اور دیگر ملک کے اندر بھی جو صورتحال ہے اور جس کی بنیاد معاشی صورتحال بنی ہے کہ ڈھاکہ۔ ابھی ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ 6 سال بعد 9/0 آپریشن کے 54 مقدمات کا فیصلہ آ گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں دھماکہ خیز مواد رکھنے کا جرم ثابت نہ ہو سکا۔ فیض اللہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے گا فیض۔
देखिए 6 साल के बाद इन मुकदमात का फैसला सामने आया है, जिसमें फैसल, मोटा, उबैद, केटू और आमिर सरफटा समेत दीगर के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित नहीं हो सका और अदालत ने इन हाई प्रोफाइल टारगेट किलर को धमाका खेज मवाद रखने के इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। जबकि गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमे में अदालत ने फैसल मोटा को 10 साल कैद का हुक्म दिया है और इनके साथ गिरफ्तार फरहान शब्बीर को गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में 8 साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि बाकी जितने भी 12 से ज्यादा मुलजिमान थे उन पर धमाका खेज मवाद रखने का इल्जाम साबित नहीं हो सका। अदालत ने उन्हें इन इल्जामात से बरी कर दिया है। इन्हें 6 साल कबल एनकेएम के मरकज 90 पर ऑपरेशन के दौरान वहां से गिरफ्तार किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैज। खबर आपको दे, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोविड का इजलास शुरू हो गया है। बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। आगाह कीजिएगा अब्दुल कादिर। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत NCOC बराए कोरोना का इजलास शुरू हो चुका है। NCC माफ़ कीजिएगा। इजलास में कोरोना के हवाले से कुछ पाबंदियां सख्त करने पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि सूबे इस बारे में गौर कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की सिफारिशात भिजवा दी गई हैं, पहले से ही सख्ती की तजावीज़ पर आज राय दी जाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इन फैसलों पर कौम को एतमाद में लिए जाने का भी इम्कान है। बताया गया है कि पहले फेज में शाम 6 ता सहरी के औकात कार तक कारोबारी सरगर्मियां बंद करने पर गौर किया जा रहा है और साथ ही हफ्ता इतवार कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन इनका हतमी फैसला इस इजलास के दौरान होगा। हफ्ता इतवार पेट्रोल पंप, फार्मेसी, सब्जी और पोल्ट्री शॉप्स जो हैं वो खुली रखने की तजवीज़ दी गई है। बढ़ते हुए केसेस के बायस ये फैसले किए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज असद उमर से और अपने मुआविन सूफी बराए सेहत से मुशावरत करने के बाद ये इजलास तलब किया था। इसमें सूबों के वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर भी शरीक हैं, जो अपनी अपनी तजावीज़ देंगे और इजलास के इख्तिताम पर इन फैसलों से आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर आपको ने तोशा खाना रेफरेंस से मुताल्लिक इश्तिहारी मुल्जिम नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म जारी कर दिया गया है। शाह खालिद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे, बताइएगा शाह खालिद। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुल्जिम नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की नेब की दरख्वास्त जो है ये मंजूर कर ली है। अदालत ने फैसले में कहा है कि नवाज शरीफ की गाड़ियां भी 30 दिन के अंदर नीलाम की जाए, जबकि पुलिस की मदद से गाड़ियां कब्जे में लेकर बेची जाए। साथ में ये भी कहा है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और शेखुपुरा 60 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है ये अदालत में पेश करे। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से रकूम सरकारी खजाने में मुंतकिल करने का भी हुक्म दिया गया है। जबकि नवाज शरीफ के जहाँ जहाँ जायदाद है मुतलका सूबाई हुकूमत नीलाम कर सकेगी। नैब ने ये दरख्वास्त दी थी और आज एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के तोशा खाना रेफरेंस में जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया है। जी शुक्रिया शाह खालिद। बराह रास्त आपको ले चलें, राजा परवेज अशरफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कैसे पहुंचते लोग? तो ये सारा मामला जो है उजरत में, एक अटल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, और यूं महसूस होता है कि हुकूमत जानबूझकर हालात को खराब कर रही है। चाहिए तो ये था कि वजीर आजम जो है वो ईवान में आते और वो आके कहते कि नामूसे रसालत के लिए मैंने ये इकदामात किए। लेकिन वजीर आजम साहब गायब हैं। उन्होंने एक आम रुकन को, जो हमारा भाई है, उसको प्राइवेट मेंबर के तौर पर, भाई अमजद नियाजी के दरमियान जिन्होंने ये तहरीक पेश की थी, क्या उनके दरमियान और TLP के दरमियान मुआहिदा हुआ था या हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहिदा हुआ था? अगर हुकूमत ने मुआहिदा किया था तो फिर हुकूमत को एक्शन करना चाहिए था, हुकूमत को जो है वो करारदाद लानी चाहिए थी। और दूसरा, करारदाद में क्या लिखा है? करारदाद आज जमा बने पड़ी है तो करारदाद इतनी गोलमोल है जिसका कोई ना सर है ना पैर। करारदाद में लिखा है कि आप बहस करें, कमेटी बनाएं और बहस करें। किस चीज पर बहस करूं? आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। किसी मुल्क के सफीर को निकालना या सफीर भेजना आपके इख्तियार में है। आप वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें अगर आप समझते हैं कि वो ठीक है। हाँ, उस पर फिर अगर किसी को एतराज होता तो वो फिर हाउस में बात कर सकता था।
آپ نے ایکشن کیا کیا ہے جس پر جو ہے وہ بحث کی جائے؟ کوئی آپ نے ایکشن ہی نہیں کیا تو بحث کس چیز پر ہوگی؟ تو مقصد ان کا یہ تھا کہ سب کو بیوقوف بنانا، ٹائم گین کرنا۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.